बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है साक़िब बशीर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से आम केस की समाअत हुई है। इसके साथ नूर मुकदम केस की समाअत थी और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर थे उनके हवाले से भी एक आम खबर साक़िब साहब सामने आई है, वो आपसे डिस्कस करेंगे, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। सबसे पहले ये बताइए साक़िब साहब कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में जो बेंच 11 रुकनी बेंच था वो उस केस की समाअत कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन से कानूनी दाव पेच खेल रही है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोई दाव पेच खेल रही है, वो बताइए ज़रा क्या हुआ आज। एक तो बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त हुई है आज केस था मखसूस नशिस्तों के केस में। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने बेंच की तश्कील पर इतराज़ उठा दिया है कि ये बेंच की तश्कील जब वो ठीक नहीं हुई। ये वर्बली इतराज़ उठाया गया है, लेकिन यह है कि इसके हवाले से दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर होगी। इससे कबल के मैं आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका अहवाल रखूं। एक जो चीज़ मुझे आज की प्रोसीडिंग में और पिछली प्रोसीडिंग में भी नजर आई वो ये है कि बेंच कुछ जल्दी में लग रहा है। ये बात बिल्कुल तो आज भी जो है वो जैसे कहते हैं चोरों से पंड तावली नहीं, अब ये मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि बेंच जो है वो कुछ जल्दी में लग रहा है और वो इस तरह की मैंने तो वैसे आज राय फंडन का है ना। जी। तो उसमें कुछ इस तरह के आज जो फैसल सदीकी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, उनको जो है वो अर्जन करवाने के लिए केस अर्जन करवाने के लिए बड़े जो है वो पापड़ बेलना पड़े, तब जाकर ये केस जो है वो, अभी मैं प्रोसीडिंग आपको बताता हूँ, आप जो है वो समझ जाएंगे। और जैसे ही मतलब केस शुरू हुआ तो जो हारिस अजमत है मुस्लिम लीग नून के वकील है वो आगे सामने उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से जो तफसीली जो ग्राउंड्स हैं वो क्योंकि इससे कबल जस्टिस आयशा जस्टिस जो है वो अकील अब्बासी उन्होंने कहा था कि आपने जो शॉर्ट ऑर्डर था उसी को चैलेंज किया है, आपने तो डिटेल जो ऑर्डर था उसको चैलेंज ही नहीं किया। तो अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तफसीली जो ग्राउंड्स हैं वो जो है वो जमा करवा दी गई हैं उसमें। और इसके अलावा मखदूम अली खान सीनियर वकील हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल साइड से जो है वो उनकी जानिब से वो भी इस केस की जो मखदूम अली खान वही वकील है जो 13 जनवरी को फैसला हुआ था जब बल्ले का, तो वो उस साइड से वकील थे। जी बिल्कुल। तो इसमें फिर जब ये हटे हारिस अजमत साहब तो फैसल सिद्दीकी साहब आगे उन्होंने कहा जी जो इन्होंने एडिशनल ग्राउंड जमा करवाई हैं उनकी कापी मुझे जो है वो नहीं मिली और मैंने भी उस हवाले से अपना जो है वो जो जवाब है वो जमा करवाना है। और उन्होंने कहा कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी मेरा ऑब्जेक्शन है और मैं इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो दायर करूँगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपने ये तो आज तीसरी समाअत है, तो अभी आपको याद आया है। उसने कहा माय लॉर्ड पहली समाअत पे हमें नोटिस नहीं था, दूसरी समाअत पे पाक भारत जंग लगी हुई थी और मुझे जो है वो फ्लाइट नहीं मिली थी और मैंने बताया जी मुझे फ्लाइट नहीं मिली, मैं आ नहीं सका। आज जो है वो मैं पहली दफ़ा आया हूँ और आप कह रहे हैं कि तीसरी जो है वो समाअत है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुझे फॉर्मल जो है वो दरख्वास्त मैंने दायर करनी है। बेंच जो था उनको कह रहा था कि आप शुरू करें, ये कैसा है, मतलब तीसरी समाअत हो गई है और अभी तक जो है वो आप रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं फॉर्मल दरख्वास्त दायर करनी है, ऑब्जेक्शन देने और उसके बाद आप जो है वो कोई आइंदा की तारीख रख रहे हैं। तो जस्टिस मुसर्रत अलाली बोली, उन्होंने कहा ये केस कैसे अर्जन हो सकता है, तीसरी समाअत है आज, हम इतना जो है वो लार्जर जो है वो आईनी बेंच बना हुआ है, 11 मेंबर का बेंच है। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक और इंकशाफ उन्होंने किया, उन्होंने कहा हमें तो इसका नोटिस ही नहीं मिला, तो हम तो टीवी पे देख के आए हैं कि जी कोई केस चल रहा है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फिर आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा हम इतना बड़ा केस है, आखिर सुप्रीम कोर्ट है, कोई छोटी अदालत नहीं है, तो जब हमें पता चल गया तो हम जो है वो आ गए और उसके बाद आपके सामने जो है वो पेश हो गए हैं। फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये जब बेंच नहीं मान रहा था कि केस को अर्जेंट किया जाए, वो कह रहे थे कि आज ही करें और आज ही करें। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस दौरान बोले, उन्होंने कहा चले कल तक आपको टाइम दे देते हैं। तो फैसल सिद्दीकी बोले माय लॉर्ड ये कोई सजाए मौत का केस तो है नहीं कि जो आपने इतना जल्दी जो है वो उसको डिसाइड करना है, इसलिए जो है वो दे दें। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा देखें आपको पता है आईनी बेंच की वर्किंग का, हमने स्पेशल जो है वो सारे बाकी बेंच डिस्टर्ब हुए हैं और उसके बाद हमने ये 11 मेंबर के बेंच जो है वो इकट्ठा किया और उसके बाद
آپ جو کر رہے ہیں، اور آپ یہ سیاسی بات نہ کریں. جب انہوں نے کہا کہ ڈیتھ جو سزائے موت کا کیس تو نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ سیاسی بات نہ کریں. انہوں نے کہا میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک قانونی جو آبجیکشن ہے وہ اٹھا رہا ہوں کہ بینچ کی تشکیل پر میرا اعتراض ہے، اور مجھے جواب جمع کرانے کا حکم دیا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، اور جو فارمل جو درخواست ہے مجھے وہ جمع جو ہے وہ دینے کا حکم دیا جائے. اچھا، اس دوران پھر تھوڑا سا ریسکیو کیا جیسے جمال خان مندوخیل نے فیصل صدیقی کو کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم نظر ثانی میں ہیں اور اس میں پراپر جو اپرچونٹی ہے وہ آپ کو ہیئرنگ کی ملنی چاہیے، میں اس حق میں ہوں. تو اس کے بعد پھر جو بینچ کا موڈ تھوڑا سا بدلنا جو ہے وہ شروع ہوا، تو فیصل صدیقی نے کہا کہ میں ان ریزنیبل بات نہیں کر رہا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ساری جو مکالمہ ہے کہ کتنی ان کو کوشش کرنا پڑی. کہ ایک سوال کروں جی ثاقب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس عائشہ ملک کو جس عقیل عباسی صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو کہ ان کا شارٹ آرڈر ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوا تھا. اچھا، شارٹ آرڈر بعد میں پبلک بھی ہوا، چلے وہ آ گیا سامنے. تو جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک نے جو اس بینچ کی تشکیل ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے 13 رکنی بینچ تھا، پھر اس میں وہ آتھر جج کا اور 5 ججز جو پہلے جو شامل تھے مرکزی کیس کے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. پھر ثاقب صاحب ایک اور سوال جو سب سے بڑا امپارٹنٹ بڑا عام نقطہ ہے اس جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے نوٹ میں، اختلافی نوٹ میں، کہ آپ یہ بینچ کہہ رہا ہے کہ جو معاملے رائے دی ہے وہ کنسیڈرڈ ہوگی لیکن ہم اسے اتفاق نہیں کرتے. یہ نقطہ بھی آج اس پر کوئی بات چیت اس پہ میں بالکل بات کرتا ہوں. صرف تھوڑا سا رہ گیا کہ آج کیا ہوا. پھر انہوں نے کہا جی فیصل صدیقی صاحب نے کہا کرائسس تھا، جو فلائٹس تھیں وہ بند ہو چکی تھی. جسٹس مسرت ہلالی بولی، انہوں نے کہا یہ درخواست لکھنا کیا مسئلہ ہے، 1 گھنٹے میں آپ درخواست لکھ سکتے ہیں اور ابھی لکھیں اور شروع کر دیں. تو میں نے یہ شروع میں کہا کہ بینچ بہت جلدی میں تھا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے فیصل صدیقی نے کہا کہ مائی لارڈ، آپ جو بینچ کے کانسٹیٹیوشن پہ جو میں نے درخواست دینی ہے آپ مجھے سنیں، اس پہ جو مرضی ہے فیصلہ کر دیں لیکن مجھے سنیں تو صحیح نا. پھر آخر میں ان کو منڈے تک کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے. منڈے کو کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نوٹس پہ انہوں نے وہ ڈسمس کیا تھا کہ کیا ان کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے، یہ آبجیکشن بھی فیصل صدیقی ان کی جانب سے آ سکتا ہے کہ جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی ان کو بینچ میں ہونا چاہیے، بینچ میں ان کو بیٹھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ان کا آبجیکشن یہ بھی آ سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ یہ بینچ جو ہے وہ چھوٹا بینچ نہیں ہو سکتا نظر ثانی میں. اگر 13 ممبر کا بینچ تھا تو 13 کا ہی ہونا چاہیے اور 11 کا نہیں بیٹھ سکتا. جس طرح جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ اس 11 میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. جس طرح جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم جب فیصلہ کریں گے تو اس میں ان کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، ان دونوں کا، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ آبجیکشنز ہیں. پھر آبجیکشن نمبر 3 کہ وہ جو میجر ہم بات کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہ جو بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا ہے اس میں میجورٹی ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو جب وہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کے باوجود یہ آپ ان کو بینچ میں کیوں نہیں بٹھایا گیا، اور کیسے نظر ثانی جہاں پہ اسکوپ لمیٹڈ ہے، صرف آپ نے ایرر دیکھنا ہے کہ اس ججمنٹ میں ایرر کیا ہے، کہ جن ججز نے یہ کیس سنا ہی نہیں ہے سرے سے وہ صرف ایرر کیسے دیکھ سکیں گے، کیسے سن سکیں گے جس کیس کی اتنی طویل سماعتیں اس وقت ہوتی رہی ہیں 12 جولائی سے پہلے، اور پورا دن جو ہے وہ سماعتیں چلتی تھیں. تو اس سماعتوں کے بعد وہ فیصلہ لکھا گیا تھا. تو اب جو ہے وہ ایک ججمنٹ پڑھ کر جو ہے وہ جج کہیں گے کہ ایرر ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3-4 بڑے آبجیکشن جو ہیں وہ ان کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آ رہے ہیں. اب مزید پتہ چلے گا کہ وہ کون سے اس پہ آبجیکشنز لیتے ہیں. جو بینچ والا معاملہ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. آج آئینی بینچ نے یہ کہا ہے کہ آپ درخواست دیں گے، ہم اس کو سنیں گے اور سن کر فیصلہ کریں گے. کیونکہ فیصل صدیقی یہ کہہ رہے تھے کہ بینچ کی تشکیل درست ہے یا نہیں ہے، آپ اس پر پہلے فیصلہ کریں. بینچ کا یہ تھا کہ آپ شروع کر دیں آبجیکشن جو بھی لینے ہیں تو ہم ایک ہی طرف فیصلہ کر دیں. وہ کہنا نہیں، آپ پہلے فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد کیس جو ہے وہ آگے بڑھائیں. بہرحال ایک بڑا دلچسپ ماحول، دلچسپ صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. بظاہر بینچ کا جو موڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بینچ کے موڈ میں کہیں پہ کوئی ریلیف پی ٹی آئی کو ملے گا یا نہیں، قبل از وقت ہے کچھ کہنا. لیکن میرا خیال ہے چانس جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی وہ ریزنز ہیں. ان میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس میں وہ جج ہی نہیں ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. 5 تو جج ہی نہیں ہے اور باقی جیسے عائشہ بھی نکل چکی ہیں اس میں سے.
تو 2 جج جو ہے وہ موجود ہیں میجورٹی 8 کے، اور باقی منارٹی کے ججز موجود ہیں، جو بلکہ وہ جج موجود ہیں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل کہا اس فیصلے کو، انہوں نے یہ کہا کہ اداروں پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، تو وہ اس بینچ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ اسیسمنٹ ہماری بنتی ہے کہ یہ اس میں زیادہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے ریلیف کم ملے یا نہ ملے۔ اب یہ کہنا کہ ان کو وہی ججمنٹ 12 جولائی والی مل جائے گی تو مجھے بالکل بھی نہیں لگتا۔ اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میجورٹی ججز نے، اکثریتی ججز نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار الیکشن کمیشن آپ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، آج 12 مئی ہے، آپ 13 مئی ہے، آپ 12 جولائی کا فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ کسی مطلب پہلے 4-5 ججز نے پوچھا تھا 13 میں سے، باقی ججز نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا اور آج ریویو میں آگے ہیں۔ اور ایون جو ہے وہ پچھلی سماعت پہ جسٹس امین الدین خان انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو سسپینشن مانگ رہے ہیں کہ ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اب بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یار ایک ججمنٹ جو 12 جولائی سے لے کر آج 12 مئی یا 13 مئی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اس کو آپ سسپینڈ کرنا کیوں چاہتے ہیں اور کرانا کیوں چاہتے ہیں، اور نہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات آپ دیکھیں راج صاحب کہ اس میں کنٹیمپٹ جو فائل ہوئی تھی، پہلی سماعت میں کنٹیمپٹ لگی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ کنٹیمپٹ ریگولر بینچ میں جائے گی۔ اب یہ کیس جو ہے وہ اس میں بڑی تیزی ہے، بڑی جلدی ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلایا جائے، روزانہ چلایا جائے، لیکن کنٹیمپٹ کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا کنٹیمپٹ ریگولر بینچ میں کب لگے گی، اس پہ بینچ کون سا بنا ہے اور اس پہ کیا ہوگا۔ اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں والا کیس کہیں آگے جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا اور ادھر کنٹیمپٹ کی درخواست جو ہے وہ فکس ہو گئی، بینچ بن گیا، تو الیکشن کمیشن نے کہنا جی جلدی یہ ججمنٹ سسپینڈ کر دیں، ہمیں تو وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، عدلیہ کا امتحان ہے، جوڈیشری کا امتحان ہے، اپنے آرڈرز پر امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے اور اس حوالے سے۔ اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ آج نور مقدم کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے، یہاں پر جو اس کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب ظاہر جعفر کے، ظاہر جعفر کے، انہوں نے التوا کی درخواست مانگی جی کہ جو ظاہر جعفر صاحب ہے وہ مینٹلی سک ہے، تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا جی کہ یہاں پر کوئی جج جب مرے گا تو پھر کیس کی سماعت ملتوی ہو سکتی ہے، ادروائز وکیل جج یا وکیل مرے تو پھر کیس کی سماعت ملتوی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے حوال بتائیے گا، پھر آخری سوال کریں گے آپ سے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی یار تھوڑا سا حکومتی سائڈ پر پتہ نہیں چینجنگ کیوں نظر آ رہی ہے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہے، بڑی توصیف ہو رہی ہے۔ اچھا نور مقدم کیس جو ہے راج صاحب یہ 20 جولائی 2021 کو یہ ہوا تھا قتل، فروری 2022 میں سیشن کورٹ سے فیصلہ آیا، مارچ 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور مئی 2025 میں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے۔ اس میں جو ظاہر جعفر ہے اس نے سیشن کورٹ میں بھی یہ مینٹل النس، آپ پاگل پن کے کہہ سکتے ہیں یا اس قسم کی سچویشن، تو مینٹل النس کی جو درخواستیں دی تھی، کوشش کی تھی کہ سیشن کورٹ کو کنونس کیا جائے، نہیں ہو سکے، پھر ہائی کورٹ کو کنونس کیا جائے، نہیں ہو سکے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے، اس میں ایویڈنس موجود ہے، ہر قسم کا ایویڈنس موجود ہے، اور اس میں جو ظاہر جعفر کو یا اس کی فیملی کو جو بچت کا کوئی ذریعہ کو رستہ نظر آ رہا ہے نا، وہ ان کو یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کر دیں کہ یہ تو مینٹل النس اس کی ہسٹری ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے بچت ہو جائے، وگرنہ اس کے خلاف پورے ثبوت موجود ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے بھی ان کی کوشش پہ کان نہیں دھرے تھے، اور اب آج جو ہے وہ جہاں پہ علی باقر نجفی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہی نقطے مینٹل النس والے، آپ نے جو مینٹل ڈس آرڈر والے، یہ آپ نے سیشن کورٹ میں بھی اٹھائے تھے، آپ نے ہائی کورٹ میں بھی اٹھائے تھے، اور آج اب آپ نے اپیل میں وہ گراؤنڈ بھی لیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ شروع کریں۔ تو اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیس اس میں کافی پریشر بھی رہا ہے۔ اب پریشر کس پہ تھا مجھے نہیں آئیڈیا وہ کیا کہہ رہے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ کیس باقی کیسز کی بنسبت قدرے تیز چل رہا ہے۔ تیز سے مراد اب ان کی کیا تھی، اس کا انہوں نے کمپیریزن کیا کہ ایک اور کورٹ میں یا کسی بینچ میں ان کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، تو وہ پتہ نہیں 15 یا 20 سال پرانی اپیل، اور یہ کیس، اس کی اپیل 4 سال بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سن رہی ہے۔ تو اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، جو سول سوسائٹی ہے یا اس سے کیس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں جی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔
اور دوسری طرف جو رسپونڈنٹ سائڈ ہے, جو مجرم ہے, ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ تو بڑا جلدی ہو رہا ہے. بہرحال ایک چیز کلیئر کر دی ہے میچ نے, انہوں نے کہا ہے کہ ایڈجرمنٹ مطلب کیس تب ملتوی ہوگا یا تو جج مر جائے یا وکیل مر جائے یا پھر کوئی بہت ہی غیر معمولی حالات ہو جائیں کہ انڈیا سر پہ پہنچ جائے, کوئی جنگ لگ جائے, تو پھر یہ ایڈجرن ہوگا. منڈے سے 19 مئی سے یہ کیس چلے گا اور بہت جلد سپریم کورٹ سے اس کیس کا فیصلہ آنے کو ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو درخواستیں دینی ہیں, جو رپورٹس دینی ہیں, انہوں نے کہا میڈیکل بورڈ نہیں بنا اس کی مینٹل النس پہ سیشن کورٹ ہائی کورٹ میں, تو وہ بننا جو انہوں نے کہا جو بھی آپ نے دینی ہے درخواستیں دے دیں, ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے. اچھا ثاقب صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس دن رات کو پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اکراس دی بورڈ بلا تقسیم بلا تفریق بلا تحسیس سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا تھا, اور پھر کی بورڈ وزیر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. عطا اللہ تارڑ صاحب نے انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یار ہم بل نام لے کر کے جو نوجوان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی نام لیا انہوں نے. یہ کوئی بدلا بدلا سا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, اس پر آپ کا کمنٹس لوں گا. پھر رات کو جب چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا, انہوں نے کہا جی کہ دشمن کا وہی ہندوستان کا سی ایم ایچ گئے وہ عیادت کرنے کے لیے جو زخمی تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ اگر دشمن نے ہماری طرف دیکھا تو ہم ان کو جو ہے وہ بھرپور مقابلہ کریں گے. اسی طرح جس طرح ہماری سپا نے اب کی بار بڑے بہادری اور جان فشانی سے کام کیا ہے, وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کا بیان دیا گیا تھا. تو یہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں, یہ کوئی بدلاؤ نظر آ رہا ہے, یہ کیوں؟ راجہ صاحب ایک بات بڑی کلیئر ہے, ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھنی چاہیے, وہ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی, حکومت بھی, آرم فورسز بھی, سب. جب پاکستان کی بات آ جائے تو باقی پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارے اندر کتنے اختلافات ہیں, کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کتنی تھنکنگ ہے, کتنی کرٹیسزم ہے, تنقید ہے, وہ ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. یا پاکستان کی بات آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ تھی وہ پاکستان کی بات تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل ورکرز, صحافی, سول سوسائٹی, ہر طرف کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے نظر آئے, یکجہتی نظر آئی. اب اس میں ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کم کوئی ایسا جسچر آنا چاہیے, ایسا کوئی رویہ اظہار ہونا چاہیے کہ جب اتنی یونٹی ہمارے اندر آئی ہے, پاکستان پہ جب مشکل وقت آیا ہے, تو پھر اندرونی اختلافات کو کچھ دیر کے لیے آپ بلائیں, اگنور کریں. اور وہ ہم نے راجہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اس جو پاکستان بھارت کے درمیان 6 مئی شام کو یا رات کو شروع ہوا تھا معاملہ, اور تقریباً 10 مئی تک چلا ہے, 10 مئی شام تک. تو اس دوران 9 مئی آیا ہے, آپ کو یاد ہوگا. 9 مئی کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال تو یہ واقعہ ہوا تھا. تو 9 مئی کو باقاعدہ طور پر حکومتی وزراء, پریس کانفرنسز, ان کے سٹیٹمنٹس میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا رہا تھا, اور اس کو ایک دن کے طور پر کہ آرم فورسز کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 9 مئی صبح سے شام تک اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں گیا, اور اس کے پیچھے وجہ وہ یونٹی تھی کہ اس وقت پاکستان کی بات ہے. اندرونی اختلافات ہم بعد میں دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں, حکومتی وزراء, باقی جو بھی لوگ ہوں, سب کی طرف سے جو ایک اس پر جو کامنٹ آیا ہے, پازیٹیو کامنٹ, مثبت, تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا وارجرز تھے, انہوں نے اگر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہے اور ایک بیانیے کی جنگ میں بھرپور پاکستان کا آرم فورسز کو بیک کیا ہے, ان کا ساتھ دیا ہے, تو حکومت کی طرف سے اس کو سراہنا اور اپریشیٹ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, اور اچھی اداروں کی طرف سے, اور ایک اچھی روایت ہے. ہمارے اندر اختلافات بھی ہیں, سسٹم میں بہت خرابیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال میں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے بہتر جو ہے وہ ہو جائے گی. ایک گمسان کی جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا تھا, تو شکر ہے اس میں تھوڑی سی اتحاد, یکجہتی اور یونٹی کا ماحول جو ہے وہ بنا ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. ناظرین, ثاقب بشیر صاحب نے تمام تر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.